बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इस दफ़ा बुरे फंसे हैं। हुआ ये कि काफ़ी अरसे से आप देखते हैं कि वो वीडियोस बनाते हैं, दीन के हवाले से बात करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने पॉलिटिकल व्यूज़ भी लोगों के सामने गाए बगाए लाने का सिलसिला शुरू किया। अभी हाल ही में उनकी एक वीडियो वायरल हुई जिस पर फिर इमरान रियाज ने जवाब दिया, बात की, तो इंजीनियर साहब बड़े गुस्से में आ गए और उन्होंने एक सहाफ़ी के बारे में कहा कि ये सारा उसका कसूर है और वो सहाफ़ी मुझे फ़ोन करके या मुझसे बात करके माफ़िया मांगता रहा है। उनका नाम है नादिर बलोच। उनसे हम बात करेंगे कि सारा माजरा क्या है, हुआ क्या। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। अभी जो ताज़ा तरीन इस वक्त इशू बन चुका है वो ये है कि ना सिर्फ इमरान रियाज बल्कि आफ्ताब इकबाल साहब ने भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जवाब दिया है और उनको कहा कि ये जो तुम क्लिप बनाते हो या वीडियोस में कहते हो इमरान रियाज को मुखातिब करके कि तुम्हारा लीडर यानी इमरान खान वो जेल में ही मर जाएगा और उसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो इस पर आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा जी जो उसकी तारीख रही है लगता यह है कि उसका नाम रहती दुनिया तक रहेगा। बड़े बड़े कोई फातेह आए, बड़े बड़े जंगजू आए, उनका नाम कोई नहीं लेता। जो खड़ा हो जाए, डट जाए, लोग उसको याद रखते हैं। और जेल में मरने की तो जो धमकियां देते हो ऐसे जैसे तुमने मरना नहीं है, तुम्हें मरना याद नहीं, क्या सबने मरना नहीं है? सबको मौत आनी है। तो अगर जेल में भी मर गया तो क्या हो गया? फिर उन्होंने हवाले दिए हैं सुल्तान टीपू के, राय खरल के और इस तरह माजी में जो बड़े बड़े लोग कुर्बानियां दे चुके उनके उन्होंने आफ्ताब साहब ने हवाले दिए और बड़े जज्बाती हो गए। अब इमरान रियाज की भी एक वीडियो वायरल है, उसमें इमरान रियाज कह रहा है कि तुम जो बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में बातें करते हो या धमकियां देने वाले अंदाज में बात करते हो इंजीनियर, तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ कर आऊंगा। तुमने अब पंगा ले लिया है और तुम्हें अंदाजा नहीं, तुम ये समझते हो कि मैं डर जाऊंगा, दब जाऊंगा, ऐसा नहीं है। खास तौर पर इमरान रियाज ने कहा कि 2020-21 में तुम बताओ जरा मुझे फोन करके क्यों इमरान खान से मिलना चाहते हैं जब वो प्राइम मिनिस्टर था। तुम कहते 2014 के धरने के बाद मेरे दिल से उतर गया, ये हो गया। तो मैं एक एक चीज जानता हूं, अगर मैंने तुम्हारा कुछ थोड़ा सा भरम रखा है तो सोचो, वरना मैं सब चीजें सामने ले आऊंगा। मैं एक एक बात तुम्हारे बारे में जानता हूं, तुम्हें अंदाजा नहीं। और फिर इमरान रियाज ने इस बात का भी जवाब दिया कि तुम कहते हो मैं तुम्हारा कोई शागिर्द रहा हूं। मैं तो कई वीडियोस देखता रहा, जब मैं मजहब की तरफ माइल हुआ तुम्हारी वीडियोस भी देखता था और उलमा की भी शायद 200-300-400 मैंने कोई क्लिप्स देखे हों। तो क्या सारे मेरे उस्ताद बन गए हैं? तो इस पर इमरान रियाज बड़े जज्बाती है। उन्होंने कहा कि आवाज ऊंची करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आवाज ऊंची नहीं कर सकता, मैं तुमसे ज्यादा आवाज ऊंची कर सकता हूं और जो तुम मुझे ताने देते हो, जिस मुश्किल से मैं गुजरा हूं, तुम उसका सोच भी नहीं सकते। उसका अशर अशीर भी तुम पर गुजरा हो तो मैं देखता हूं कि सारी तुम्हारी स्कॉलरशिप, ये स्कॉलर बनना, ये तुम्हारा कहां जाता है। तुम बंद होकर एक जगह पर तुम बातें करते हो। अब ये सारा जो क्लिप है, चाहे आफ्ताब साहब का, इमरान रियाज का, दीगर लोगों का, ये ताजा सिलसिला वहां से शुरू हुआ कि जब नादिर बलोच साफी हैं और भी साफियों ने वो क्लिप शेयर किया, मैंने भी उस पर वीडियो बनाई थी, जिसमें इंजीनियर मिर्जा साहब कह रहे हैं कि ये फसादी हैं, ये इमरान खान फसादी है, ये डिजिटल दहशतगर्द हैं। मैं इनको उसी तरह से देखता हूं जिस तरह दीगर दहशतगर्द हैं जो हमले करते हैं, जो लोगों को मारते हैं, जो खुदकुश हमले करते हैं, लोगों की गर्दनें काटते हैं। ये भी उसी तरह से नजरियाती तौर पर हमलावर हैं और ये नजरियाती तौर पर तबाह कर रहे हैं। इनको भी उसी तरह से सजा देनी चाहिए। इस तरह की बातें इंजीनियर साहब ने की। अब जब ये चीजें शेयर हुई, जिनमें नादिर बलोच भी थे, बड़े जबरदस्त साफी हैं, निडर साफी हैं, आज के माहौल में जो बातें वो करते हैं कोई आसान काम नहीं है, तो उन्होंने भी वो शेयर किया। तो अब इंजीनियर साहब कहते हैं कि जी मैंने नादिर बलोच से बात की, वो मेरा पुराना जानने वाला है, उससे मेरा ताल्लुक रहा, उसने बड़ी माफिया मांगी कि जी मुझसे गलती हो गई, मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी थी, वो क्लिप्स मैंने ऐसे वो शेयर कर दिए, फलां कर दिए। नादिर साहब ने फिर इस पर वीलॉग किया है, कुछ 17 मिनट की वीडियो, वो आप जाकर देख सकते हैं कि क्या मैंने माफी मांगी या नहीं। नादिर बलोच अब मेरे साथ हैं, उनसे इस बारे से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिर साहब। जी वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? नादिर भाई, ये जो मैंने बातें की, अगर इसमें आप कुछ ऐड करना चाहें तो साथ जरूर कीजिएगा और ये सारा किस्सा बताइए कि ये हुआ क्या है। इंजीनियर मोहम्मद अली साहब का ये जो मामला हुआ है सारा, और अब वो लगता है कि परेशान भी फिर रहे हैं, वजाहतें भी देते फिर रहे हैं आप समेत दीगर लोगों को भी कि आए मेरा इंटरव्यू करें, मुझसे को बात कर लें, मेरी बात सुन लें। बहुत शुक्रिया। एक तो मैं गला खराब था लेकिन आपका हुक्म था, मैं हाजिर हो गया। बड़ी इनायत। सिचुएशन ये है कि मेरे ऊपर सारा मलबा जो है वो गिरा दिया उन्होंने और ये कह दिया कि जितने भी उनके खिलाफ व्लॉग्स हुए, वीडियोस हुए, बेसिकली वो मेरी उस वीडियो से जो एक हफ्ता पहले मैंने अपलोड की थी और उसकी बुनियाद बनी। और साथ उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि ये वीडियो जो है, मैंने जब पूछा इमरान रियाज से तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मुझे नहीं पता, नादिर बलोच ने अपलोड की थी तो मैंने वहां से देख लिया, मुझे क्या पता 6-7 कट है या नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा अली भाई, आप मुझे अपना जो 7वां पहले वाला क्लिप जिसकी बात कर रहे वीडियो की, उसका मुझे आप लिंक भेज दे, मैं देख लेता हूँ। और इमरान रियाज से भी मुझसे दूर नहीं है, भाई है मेरे, मैं उनसे भी पूछ लेता हूँ। और रही बात कि मैंने अपलोड किया, मैंने आगाज किया, तो मैंने उसी वक्त उनको क्लियर कर दिया था कि ट्विटर अकाउंट पर कम से कम 6-7 जो है वेरीफाइड अकाउंट है, उन पर मैंने देखा है, ये वायरल था।
تو میں نے بھی ویڈیو جو ہے اس کے اوپر آپ کے موقع میں یہ بات جو ہے یہ نئی تبدیلی ہے اس پر جو میں نے ویڈیو ڈالی ہے. باقی اس کے پیچھے آپ کہیں کہ کہیں سے واٹس ایپ سے آیا ہے فلاں ایسی کوئی بات نہیں ہے. بس وہ بات ہو گئی, میں نے کہا چلے آپ مجھے لنک بھیج دیں. پھر سچویشن یہ ہوئی کہ معذرت چاہوں گا کہ میں رات کیونکہ 8-9 گھنٹے میں آفس تھا, اس کے بعد گھر گیا, میں نے ان کی 1.5 گھنٹے کی ویڈیو دیکھی اور میں نے اس میں سے 5 منٹ کا کلپ نکالا تو مجھے ان کے موقف میں ان کی اس بات سے کوئی واضح فرق نظر نہیں آیا, ماں سوائے یہ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے متعلق یا اس سے انہوں نے باتیں کچھ مزید ایڈ کی ہوئی تھی. اب آپ کو بھی پتا ہے کہ جب ہم 60 نکالتے تو 60 کسی کی تقریر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ نہیں دکھاتے. صحیح, وہ ہماری بھی مجبوری ہوتی ہے کہ ہم 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ جو اس کی بات کو سپورٹ کر رہی تھی اسی کے اوپر بات کرتے ہیں, اسی کو آپ آگے لے کر چلتے ہیں. شروع میں یہ سمجھا تھا کہ ممکن ہے کہ نون لیگ کی بات کی ہو, ممکن ہے انہوں نے کسی اور جماعت کی بات کی ہو اور کٹ کر کے اس کی ٹرانزیشن لگا کے اس کو پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک کر دیا گیا اور ایک خواہ مخواہ کو بنا دی گئی. جب میں نے دیکھا کہ وہ پی ٹی آئی سے متعلق تھا, جماعت سے متعلق تھا, ایک شخصیت سے متعلق تھا اور پی ٹی آئی کے ان لوگوں سے متعلق تھا جن کے بارے میں وہ ماضی میں کہتے آئے ہیں کہ یہ کہنا آئی ایس پی آر کا کہ لاکھوں افراد بھرتی ہیں یہ غلط بات ہے, ان کا یہ بات سب ان کی آن ریکارڈ ہے, وہ اس سے بالکل مختلف تھا. تو اگلے دن پھر انہوں نے مجھے کال کی, پھر میں نے اٹینڈ کی, میں نے ان کو کہا کہ آپ کا موقف میں نے سن لیا ہے, دیکھ لیا, 4 منٹ کی میں نے ویڈیو بھی نکالی ہے اور آپ کا جو جماعت سے متعلق یا شخصیت سے متعلق وہ موقف میں نے کوئی تبدیلی نہیں دیکھی. البتہ 1-2 باتیں مزید ایڈ ہیں, وہ ظاہر ہے کہ اب 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے, جتنی ڈالتے جائیں وہ بنتی جائے گی. صحیح. خیر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ان آڈیو ایک میسج بھیجا کہ آپ اس پہ معذرت کریں. اچھا. تو جب انہوں نے معذرت کا تقاضا کیا تو پھر میں کیونکہ آفس میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے ان کو لکھ کے بھیجا اور ریٹن میرے پاس موجود ہے اور مناسب نہیں ہوتا کہ جب آپ کی ایک پرائیویٹ چیٹ چل رہی ہے جس طرح سے میری گفتگو چل رہی ہو میں اس کے بعض حصے اپنے مقصد کے لیے استعمال کروں تو وہ نامناسب بات ہوتی. بالکل صحیح. یا تو پھر آپ اعتماد میں لے کے کہ میں نے آپ کا موقف لینے اور آپ کی بات کرنی ہے اور میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں, تو پھر بندہ اسی حساب سے بات کرتے ہیں. تو انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس میں سے کچھ چیزیں نہیں بیان کی اور میں نے ان کو اس پر ریٹن میں لکھ کے بھیجا کہ بھائی جان آپ کا اگر ویلاگ میں آپ کا موقف ڈفرینٹ ہوا ہے, سیاق سے ہٹی ہوئی بات ہوئی ہوگی تو میرے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے کہ میں معذرت بھی کر لوں گا اور اپنے الفاظ بھی واپس کر لوں گا. میرے اندر نہ ہم اڑنے والے لوگ ہیں, لیکن جب میں نے ویڈیو دیکھی تو ویڈیو میں تو بالکل وہی چیزیں تھی. تو پھر میں کس بات پہ ان سے معذرت کرتا یا ان کے تقاضے پر عمل کرتا. اس پر میری اتنی ہی بات ہوئی. اس کے بعد پھر اگلے دن انہوں نے گپ شپ لگائی مجھے, انہوں نے باتیں کی اور بہت ساری باتیں کی گئی ہے کس طرح کیا کہتے ہیں آئی ایس پی آر کے ساتھ منسلک تھے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے, یہ پروردہ تھے, یہ فلاں تھے, کرتے رہے بات. اس پر میں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی اگر آپ میں اپنی صفائی دی کہ بھائی میں تو پچھلے تقریباً 4 سال سے عمران خان کے دور سے میں 2 مقدمات سے بھگت رہا ہوں. وہ کسی اور نہیں, حمید گل صاحب صادق ڈی جی آئی سے ہیں, ان کی بیٹی کے بھگت رہا ہوں. میں تو 4 سال میں نے اپنا اسامہ بھائی میں نے مقدمات بھگتے ہیں, لاکھوں روپیہ میں نے وکلا کی فیس میں دیے. تو ہمارا مطلب ہے کہ اس سے کیا تعلق ہے. اس کو بھی انہوں نے ایک خاص رنگ دیا اور کہا کہ جی میں نے ان کو نصیحت کی کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے بچنا ہے, تو انہوں نے کہا ہم آپ کی نصیحت پر پہلے ہی عمل کر رہے ہیں. یہ مجھے عجیب بات ہوئی کہ ایک کنورسیشن ہو رہی تھی, آپ ان کے پر الزام لگا رہے تھے, اسی تناظر میں نے بات کی. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ اس کو بھی آپ نے وہ کر دیا. تو بہرحال وہ تعلق کی بات کریں, ٹھیک ہے ہمارا تعلق پرانا ہے اور میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا, میں جیلم بھی کیا ہوں. انہوں نے مجھے بالکل آفر کرائی کہ آپ آئے اور یہاں پر انٹرویو کریں, لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وقت ہمارے پاس ہو تو پھر چلا بھی جایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن چیزوں کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ بیان کرنا, یہ کہنا کہ میں نے معافی مانگی, میں نے کسی بھی سطح پر ان سے معافی نہیں مانگی, نہ ہی میں نے اس کی ضرورت محسوس کی, نہ ہی مجھے یہ چیز باور ہو سکی ہے کہ وہ موقف ان کا کوئی الگ تھا یا سیاق و سباق پہ ہٹ کے تھا. وہ آپ بھی سن لیں, وہ 1 گھنٹہ 34 منٹ کا پروگرام کوئی اور بھی سن لے, اس کی وہی بات ہوگی کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے, یہ فتنہ ہے, اور میں اسے دہشت گردی سمجھتا ہوں اور میں اسے طالبان کے قتل و غارت سے زیادہ مہلک سمجھتا ہوں. یہ میں نے ان کا جو ہے معافی ضمیر جو ہے وہ اخذ کیا ہے. بالکل صحیح. اور وہ ابھی اس طرح اویلیبل ہے, وہ کوئی بھی جا کر دیکھ سکتا ہے, پوری بات دیکھ سکتا ہے. یہ تقریباً یعنی 3-4 دفعہ آپ کا یہ 4 دفعہ ان سے رابطہ اور بار انہوں نے کر کے اور اس کے آپ کی گفتگو کو اپنا رنگ دے کر جی اس نے تو میرے سے معافی مانگ لیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور اس طرح سے اس کو چلا دیا کہ جیسے وہ کلپ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ یا اس میں کوئی کٹ لگا ہوا ہے. تو اتنا تو ہمیں بھی میڈیا میں رہ کر پتہ لگ گیا, اگر کوئی بار کٹ لگاؤ تو کچھ نہ کچھ پتہ لگ جاتا ہے. تو یہ اب لگتا ہے اسامہ بھائی ایسے ہی ہے
کہ انہوں نے عمران ریاض کے تناظر میں بات کی کہ انہوں نے آپ پر ملبہ ڈالا ہے. میں نے عمران ریاض سے, میں ابھی آپ کے چینل پہ بھی دوبارہ بتاتا ہوں, میں نے بات کی تو کم سے کم ہمارے درمیان 13 سے 14 منٹ گفتگو ہوئی. انہوں نے مجھے کہا کہ نادر بھائی میں آپ کا نام کیوں لوں گا, میں کیوں بات کروں گا جب مجھے پتہ ہی نہیں کہ آپ نے مطلب اس کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے یا نہیں کی, مجھے اس بارے میں بالکل قطعا نہیں معلوم. اور یہ بات بھی انہوں نے اس کو جو ہے وہ جھٹلا دیا کہ یہ ایسی کوئی حقیقت نہیں, نہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کیا, نہ ہی میں نے آپ کا نام لیا ہے. اب جنید صاحب مجھے بتا رہا ہے کہ جنید صاحب کوئی ان کے اسسٹنٹ ہے ہی نہیں, وہ ویسے ہی ہے کہ جس طرح 4-5 افراد ان کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں اور اپنے آپ کو کہیں گے ہم اس کے اسسٹنٹ ہیں. بہرحال ان کا موقف تھا کہ میں نے آپ کا نام لیا, نہ ہی آپ کی بات ہے. اور ہاں ویڈیو میرے سامنے آئی تھی, میں نے اس پہ ویلاگ کیا ہے اور اس پہ میں نے موقف دیا اور اس کے اوپر ان کا بھی ریبٹل آیا, اس کے جواب میں نے بات کی. یہ ہے ٹوٹل بات. یہ عمران ریاض سے جو آپ کا رابطہ ہوا کہ بھئی آپ نے میرا نام لے کر ویڈیو بنائی یا کچھ کیا, تو عمران ریاض نے کہا جی میں نے تو نہیں, میں تو ویڈیو دیکھی تھی اور اس پر جنرل میں نے بات کر دی. ہاں انہوں نے یہی کہا کہ میرے پاس ایک سامنے مجھے دوست نے ویڈیو دکھائی کہ یہ ویڈیو چل رہی ہے, سوشل میڈیا پر وائرل ہے. اس کا یہ نہیں کہ یہ کہنا, دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے وہ ویڈیو جو ہے ٹویٹر سے اٹھائی تھی, ٹویٹر کے ویریفائڈ اکاؤنٹ سے, اور ان کے اگر کسی کو اسکرین شاٹ چاہیے, ایون کہ انجینئر محمد مرزا صاحب کو چاہیے تو وہ 5-6, آپ کو پتا ہے ڈیجیٹل دور ہے, ہر چیز ریکارڈ پہ ہوتی ہے, کوئی چیز ایسے نہیں ہوتی. اس کو پتا چلے گا کہ نادر اس کا انیشیٹر ہے یا انیشیٹر اس کے کچھ اور لوگ ہیں. اور اس سے بڑھ کر بات یہ کہ آپ کا موقف اب بھی اس 1.5 گھنٹے کی گفتگو سے کوئی الگ تھلگ نہیں ہے. اب یہ تقاضا کرنا کہ جناب 7 مہینے بعد اس کو اپلوڈ کر دے, 7 مہینے آپ کے 1.5 گھنٹے کسی نے گفتگو نہیں سنی اور اس نے سن کے نکال کے دے دی ہے, تو آپ اسے انکاری تو نہیں ہے اس بیانی سے, اس الفاظ سے, اس موقف سے. اصل میں یہ وہ تھا نا کہ جو لوگ گزر گئے, مجھے لگتا ہے انجینئر صاحب ان کے بارے میں باتیں کرتے رہتے تھے, آگے سے ان کا کوئی جواب دینا نہیں ہوتا تھا. جب صحافی ہے جس طرح آپ ماشاءاللہ ایک اوتھینٹک صحافی ہیں, تو وہ چیزوں کو ویریفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد سامنے آتے ہیں. پھر جہاں ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے ہم تیار ہوتے ہیں کہ اچھا جی ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا. تو اب سارا کر کے جی ایک اور بات میں آپ کو ایڈ کرتا جاؤں, یہ کہتے ہیں کہ جی میرا مکمل موقف نہیں, 1.5 گھنٹے کی گفتگو تھی. جب یہ بابوں کی بات کرتے ہیں, جب مختلف مولویوں کی بات اپنی گفتگو میں اپنی ربط کو بڑھانے کے لیے ان سے 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ یا 1.5 منٹ کی گفتگو نکال کر اس پہ تبصرے کرتے, تو کیا ان کے پورے خطابات وہ دکھاتے ہیں؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہے نا. نہیں. ایک خاص تناظر میں خاص موقف اور خاص بات 30 سیکنڈ میں 40 سیکنڈ 1 منٹ جی وہ پوری ہو رہی ہے, وہ بات پوری, بلکہ آخری حصہ بھی اس کا موجود ہے جس میں وہ کہنے ہیں کہ جی ہمارے پلیٹ فارم چکے سیاسی باتوں کرنے کا نہیں ہے, جبکہ 3-4 منٹ وہ سیاسی باتوں پہ لے گئے اور اس کے بعد کہتے ہیں سیاسی کرنے کا نہیں ہے لیکن چلے چھوڑی بات. وہ تو بات ان کی وہ مکمل اس طرح سے ہو رہی ہے آغاز سے لے کر, اور بار بار وہ اس چیز کو دہرا رہے ہیں کہ ایکسپلین کر رہے ہیں ڈیجیٹل دہشت گرد کس طرح سے ہے, نظریات پر کس طرح سے حملہ کیا, فلاں کس طرح, میں ان کو کیسا سمجھتا ہوں. تو مجھے لگتا ہے اب ان کو ذرا وہ اب عمران ریاض پر بیچارے پر جو گزری, اس نے کہا تو تھا کہ ٹکر کے لوگ ملے ہیں, تو اب ان کو ذرا صحافیوں کے ساتھ یہ مل گیا ہے کام. تو اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا بغیر کسی, یعنی میری آپ سے اب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے, ہم نے پہلے فون پر بات کی کہ مجھے اس حوالے سے یہ بات چاہیے, آپ آئیں گے, آپ اس پلیٹ فارم پر آ کر اس بارے میں بات کریں گے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ہمارا صحافیوں کا بات کرنے کا, کچھ باتیں آف دا ریکارڈ ہو سکتی ہیں, کچھ باتیں طریقہ ہوتا ہے. آپ تو میری کنورسیشن ہے, آپ اسی کو اٹھا کے ڈال دیتے, مجھے اجازت بھی نہ لیتے, بات بھی نہ کرتے. جی جب آپ سوال کسی کو آپ کہتے ہیں کہ آپ سے اس موضوع پر بات کریں, مطلب اسی اپنے ذہن بنا لیتے ہیں. جی ویسے آپ چیزیں باتیں کر رہے تھے, پتہ نہیں 10 اور بھی باتیں ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ. میں صحیح چلے, بہت شکریہ, بہت شکریہ نادر بھائی, آپ نے وقت دیا, بڑی عنایت, بڑی مہربانی آپ کی سر, تھینک یو سو مچ. تو یہ جناب آپ نے نادر بلوچ صاحب کی گفتگو سن لی, ان کا موقف سامنے آ گیا. تو یہ سارا سلسلہ ہے, اور جو باتیں عمران ریاض نے, آفتاب اقبال صاحب نے کہی ہیں, جس طرح وہ جذباتی نظر آ رہے ہیں کہ ان کے اوپر الزامات اور کس طرح سے بات کر کے, تو اب یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ انجینئر صاحب شاید اور وضاحتیں دیتے نظر آئیں گے, اور مسائل میں گرتے نظر آئیں گے, اور زیادہ ایکسپوز ہوتے نظر آئیں گے کہ اچھا میرا یہ مطلب نہیں تھا, وہاں نہیں تھا, یہ نہیں تھا. اور میں نے ایک ویڈیو جو بنائی تھی, آپ ضرور وہ دیکھیے, کچھ دن پہلے کی, جس میں انہی کا ایک شاگرد کہہ رہا ہے کہ میں ان کا شاگرد تھا, میں ان سے بڑا انسپائرڈ تھا. وہ کہتا ہے کہ آپ دیکھیے گا, اب یہ وضاحتیں دے گا, یہ باتیں کرے گا اس طرح کی, میں ایک ایک چیز اس کی جانتا ہوں, اس کو ایکسپوز کروں گا. اور اس نے بار بار کہا کہ میں ان کا شاگرد ہوں, میں ان سے انسپائر تھا, بالکل تھا. اور وہی بات کہ اب وہ وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں, وہ لوگ جن کو جانتے ہیں. یہ خود نادر صاحب سے میں نے جو بات کی, جس کے بارے میں یہ کہہ چکے ہیں کہ جی میرا ان سے پرانا تعلق ہے, معافی مانگتے پھرتے, یہ کیا وہ کیا. اب آپ نے ان کی پوری گفتگو سن لی کہ تعلق بھی ہو اور پھر بھی آف دا ریکارڈ گفتگو سامنے لانا, تو وہ لوگ جن کو جانتے رہے ہیں وہ بھی اب یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ وضاحتیں کریں گے, فلاں کریں گے, جس طرح ان کے اپنے شاگرد آئے. اور اس ویڈیو میں آپ وہ پورا کلپ دیکھ سکتے ہیں ان کے شاگرد کا, کہ انجینئر کے بارے میں وہ بات کیا کرتے ہیں. تو ابھی آپ دیکھیے گا, مجھے جتنا پتہ ہے آفتاب صاحب کا یا عمران ریاض کا, اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور انجینئر صاحب سمجھیں گے کہ ہم ان کو دبا دیں گے, یا میں ان کے بارے میں کوئی بات کر لوں گا اور اس طرح اور پاپولر ہو جاؤں گا,
یا ان کے خلاف کوئی کنٹروورسی چھیڑ دوں گا, کوئی ایسی باتیں کر دوں گا کہ پوری کمپین چلا دوں گا ان کے خلاف اور دیکھنا یہ کس طرح میرے سے ڈر جائیں گے, دب جائیں گے. تو یہ لوگ ایسے ہیں نہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.